तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं इस वीडियो पे यहूदी का मसीहा कौन है, जिसका इंतजार पूरी कौम कर रही है और जद्दाद कब आएगा। तो आज की वीडियो में हम यही रिएक्शन देने वाले हैं इस वीडियो पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं हूं अरमान गोरी और आप देख रहे हैं अरमान रिएक्शन चैनल। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे एक हैरान करने वाली बात, यानी यहूदी कैसे दज्जाल को पुकार रहे हैं और 2027 दज्जाल के आने का साल है। प्यारे दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि यहूदी दज्जाल को रोजाना अपनी इबादत में क्यों पुकारते हैं और ये दज्जाल को मसीहा क्यों मानते हैं। यहूदियों का दज्जाल से क्या कनेक्शन है और ये आखिरकार इसे क्यों पुकार रहे हैं, ये सब मालूमात आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूसरी उम्मतों पर बरतरी इसलिए हासिल है क्योंकि उनके रहनुमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़मानाए आखिरत तक के मामलात के बारे में रहनुमाई फरमाई है। हदीस की किताबों को पढ़े तो आपको मालूम होगा कि ज़िंदगी के छोटे छोटे पहलू से लेकर क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों तक हर चीज़ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ न कुछ इरशाद फरमाया ही है। रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो निशानियों के बारे में और क़यामत की निशानियों के मुताल्लिक अपनी उम्मत को आगाह फरमाया है। वो दो किस्म की है, अलामत कुबरा यानी कि बड़ी निशानी और अलामत सुगरा यानी कि छोटी निशानी। और तमाम उलमाए दीन इस बात पर मुत्तफ़िक है कि हम ज़मानाए आखिर में दाखिल हो चुके हैं और क़यामत की कई अलामत सुगरा यानी कि छोटी छोटी निशानियाँ कई सूरतों में पूरी हो चुकी है और वो वक्त तेज़ी से करीब आता जा रहा है कि जब अलामत कुबरा यानी कि बड़ी निशानियाँ भी ज़ाहिर होगी। और हम आपको आज की इस वीडियो में क़यामत से मुताल्लिक एक बड़ी निशानी यानी कि दज्जाल से मुताल्लिक बहुत सारी मालूमात बताएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह इज़राइल में यहूदी अपने इस आखिरी मसीहा जिसको मुसलमान दज्जाल कहते हैं उसकी तैयारियों में मगन हैं और इस बरस दज्जाल के इस्तकबाल के लिए वो किन मंसूबों पर अमल करना चाहते हैं। इज़राइल एक नए अल कुद्स की तामीर की मंसूबे पर काम कर रही है और इसी मंसूबे में मस्जिद अल अक्सा को गिराकर हैकले सुलेमानी की तामीर का मंसूबा भी शामिल है। मस्जिद अक्सा के हवाले से 3 मुख्तलिफ दर्जों में से वो रियासत काम कर रही है और इन मंसूबों का महज एक ही मकसद है कि अल कुद्स यानी बैतुल मुक़द्दस से इस्लाम को ख़त्म करके इसे मुकम्मल तौर पर यहूदियों के कब्ज़े में लाया जा सके। इस मंसूबे का आगाज़ सन 2000 में हुआ था। इस मंसूबे के तहत इजरायली हुकूमत अल कुद्स यानी बैतुल मुक़द्दस को अरब और इस्लामी तारीख़ के शहर की बजाय सिर्फ यहूदी शहर में तब्दील करने की प्लानिंग रखता है। इजराइल के अल कुद्स प्रोग्राम को यहूदी एक ख्वाब की शक्ल में देख रहे हैं। अल कुद्स को पूरी दुनिया के यहूदियों का दारुल हुकूमत बनाया जा रहा है और अजीम तर यरूशलेम के मंसूबे के तहत यानी ग्रेटर इजराइल के मंसूबे के तहत यरूशलेम यानी कि आज के दौर में जो फ़िलिस्तीन है उसमें 10 लाख यहूदियों को आबाद किया जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इजराइल ऐसा करना क्यों चाहता है और यहूदी कौम ऐसा क्यों करना चाहती है। प्यारे दोस्तों, इसके जवाब को तलाश करने के लिए हमें इतिहास की किताबों में जाना पड़ेगा और उनको झांकना पड़ेगा। यहूदियों की मुक़द्दस किताबें हिदायत के मुताबिक दुनिया का ये फेज़ 6000 साल पर मोहित है। यहूदी साल जैसा कि हमने आपको बताया सितंबर में शुरू होता है। 2017 की तफ्तीश के मुताबिक सितंबर के महीने में यहूदियों के मुताबिक दुनिया ने अपने 5778 साल पूरे कर लिए हैं और यहूदी अकायद के मुताबिक दुनिया ख़त्म होने में तकरीबन 200 साल और कुछ ज़्यादा साल बाकी है। उनके मुताबिक ये दुनिया 200 साल के अंदर मुकम्मल तौर पर फना हो जाएगी और इससे पहले यहूदियों को 2 अहम काम करना है। एक तो ताबूत सकीना की तलाश और दूसरा हैकले सुलेमानी की तामीर। इतिहास हमें बताता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1000 साल ईसा पूर्व में यरूशलेम में फ़तह हासिल की और उसे अपनी सल्तनत किंगडम ऑफ डेविड का दारुल हुकूमत बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम यानी कि बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद पर
یہودیوں کا ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کروایا اور اسے شروع کیا۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تعمیر جاری رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تابوت تھا، اور اسی تابوت میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر اتاری تھی، اور ان تختیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 10 احکامات درج تھے۔ تابوت میں حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور وہ برتن بھی موجود تھا جس سے من و سلوہ آتے تھے۔ اور پیارے دوستو، روایت کے اور تاریخ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تابوت اسی عبادت گاہ کی بنیادوں میں چھپا دیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے جادوگر بھی موجود تھے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان تمام جادوگروں کو قتل کر دیا، اور اس جادو کے نسخوں کو بھی اسی تابوت سکینہ کے اندر، اسی تابوت میں بند کر کے اسی عبادت گاہ کے نیچے غاروں میں چھپا دیا۔ یہودی اسی حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ اور اس تابوت میں جو جادوئی نسخے ہیں وہ بیت المقدس کے اندر ہی کہیں غار میں چھپائے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ 3000 سال سے بیت المقدس کے نیچے غاریں کھودے جا رہے ہیں، اور یہ بیت المقدس کو گرا کر ہیکل سلیمانی کو یہاں تک پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور یہی وہ منصوبہ ہے جس کے لیے یہ ویڈیو کی شروعات میں ہی ہم نے اس بات پر اشارہ کیا تھا کہ اس منصوبے کا آغاز سن 2000 میں باقاعدگی سے کیا گیا تھا، اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے تحت اس منصوبے کو اپنے انجام تک پہنچنا ہے۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلامک عقائد کے مطابق قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا، لیکن پیارے دوستو، سب سے تعجب کی بات یہ ہے کہ یہودی دجال کو مسیحا کہتے ہیں، جبکہ عیسائی اسے اینٹی کرائسٹ کا نام دیتے ہیں، اور یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ہی ظاہر ہوگا۔ پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہوں گے۔ دجال اسرائیل کو کنگڈم آف ڈیوڈ ڈکلیئر کر دے گا اور دنیا کو فتح کرنا شروع کر دے گا، اور یہی دجال ان کے ساتھ مل کر پوری عیسائی اور مسلمان دنیا کو تباہ و برباد کرنا چاہے گا، اور روایت کے مطابق یہ جنگ کئی سال تک جاری رہے گی۔ دنیا ملبے کا ڈھیر بن جائے گی، یہاں تک کہ دنیا کے قدیم ترین شہر دمشق میں اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور ہوگا، اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کریں گے، اور یہ دونوں پھر دجال کے خلاف صف آرا ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، اور یہودی اس جنگ کو آرمغڈن کہتے ہیں، اور آج وہ اسی جنگ کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ دجال کے استقبال کے لیے وہ بیت المقدس کو گرا کر وہاں تک ہیکل سلیمانی کا ایکسپینشن کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ دجال جب ظاہر ہو تو وہاں پر کنگڈم آف ڈیوڈ کا اعلان کر سکے، اور یہودی اس کی قیادت میں دنیا کو فتح کرنا شروع کر دے۔ لیکن دوستو، یہ تو یہودیت عقائد ہے، لیکن اسلامی عقائد کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق تو مسلمانوں کی آخری جنگ جو ہوگی اسے جیت جائیں گے، فتوحات کے بعد اسلامک ریاست بھی بنے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 برس کی زندگی گزار کر وصال فرمائیں گے، اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا، اور یہودی عقائد کے مطابق یہ جنگ دجال جیت جائے گا۔ اس کے بعد یروشلم میں جبل زیتون یعنی ماؤنٹ آف اولیو پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور یہ قیامت کی پہلی نشانی ہوگی۔ ماؤنٹ آف اولیو یعنی کہ جبل زیتون پر یہودی دفن ہونا ایک فخر سمجھتے ہیں، اور یہودی دن میں 3 بار دجال کی آمد کی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا شمون عصر کہلاتی ہے۔ یہ لوگ اب بلا شبہ قیامت کی 4 سن رہے ہیں۔ یہ لوگ روز دن میں 3 مرتبہ شمون عصر کرتے ہیں، یعنی کہ دجال کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی آمد کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اونچی سے اونچی آواز میں یہ دجال کو پکار رہے ہیں۔ چنانچہ یہ آواز سننے کی دیر ہے کہ یہ دنیا چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پس کر برابر ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہے،
انہیں تو ان پوری صورتحال سے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بھی مصیبت نہیں ہے، کیونکہ وہ سب جانتے ہی ہے کہ یہ سب ہو کر رہے گا اور آخرکار فتح مسلمان اور اہل ایمان لوگوں کی ہی ہوگی۔ پیارے دوستو، دجال اس شخص کا نام ہے جو قیامت آنے سے پہلے ظاہر ہوگا۔ دجال کا فتنہ اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت آنے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا، اس کے آنے سے پہلے اس دنیا میں کون کون سے کام ہوں گے؟ یعنی کہ دجال کے آنے سے پہلے ایسی کون سی نشانیاں ہوگی جو ظاہر ہوگی؟ پیارے دوستو، دجال کی آمد یعنی دجال کا آنا، دجال کا حلیہ، دجال کب اور کیسے آئے گا، اس طرح کے بہت سے ویڈیو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے۔ مگر آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دجال کے آنے سے پہلے دکھنے والی نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں، یعنی کہ دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو اس سے پہلے دنیا میں کون کون سے ایسے کام ہوں گے۔ دوستو، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دجال کا دور ہے، یعنی یہ دجال کے فتنے کا دور ہے۔ دجال کے ماننے والے اپنی پوری طاقت سے اس پوری دنیا کے اوپر گویا کہ اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔ تو آپ نے جیسے دیکھا، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہودی اپنے مسیحا کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ ان کا مسیحا کب آئے گا، اور وہ جب آئے گا تب وہ پوری دنیا کو فتح کریں گے اور اپنی حکومت قائم کریں گے۔ یعنی دجال جو ہے وہ ان کا مسیحا ہے، جس کو اسلام میں اسے دجال کہا جاتا ہے، لیکن یہودی اسے اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ تو یہ دجال کو ماننے والے ہی یہودی ہیں۔ تو آج آپ نے اسرائیل دیکھ لیا، تو یہ سارے اپنے مسیحا کو مانتے ہیں، یعنی دجال کے آنے سے پہلے اس کی آرمی، اس کے لوگ تیار کھڑے ہیں کہ وہ جب بھی آئے گا تب ہم اس کی مدد کریں گے۔ تو دجال جب اس دنیا میں آنے والا ہوگا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ دجال آنے والا ہے؟ دجال کے آنے سے پہلے ایسی کون سی نشانیاں ہوگی جن سے ہمیں پتا چل جائے کہ اب تھوڑے ہی عرصے کے بعد میں دجال آنے والا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ ان میں سے سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا۔ خیانت کرنے والوں کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ پیارے دوستو، آج مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے، نیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ اسرائیل اور فلسطین کا کیا کانفلکٹ چل رہا ہے، وہاں کیسے حالات ہے، کیسی سچویشنز ہے، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ حق پر کون ہے، لیکن میڈیا ہاؤس، نیوز اینکر کیسے اسرائیل کو ہی سپورٹ دکھاتے ہیں، کیسے فلسطینیوں کو ہی مجرم ٹھہراتے ہیں، کیسے انہیں ہی ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، اور اسرائیل کی طاقت کیسے بتاتے ہیں۔ اسرائیل کے بارے میں کوئی زہر نہیں اگلتا۔ جب بھی بات ہوتی ہے تو فلسطینیوں کی بات ہوتی ہے کہ فلسطینیوں نے ایسا کیا، ان کی یہ غلطی ہے، ان کی یہ غلطی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے، ان میں سے سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا۔ خیانت کرنے والوں کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ لوگوں میں سے جو ربجا ہوں گے وہ لوگوں سے ہر مسئلے پر بات کریں گے اور ان سے گفتگو کریں گے، یعنی دوسروں کے معاملوں میں ٹانگ اڑائیں گے۔ تو اسی پر کسی نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ربجا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ گھٹیا لوگ ہیں جو لوگوں کے اہم معاملات میں بولا کریں گے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص اس دنیا میں اپنی نبوت کا دعویٰ کرے یا پھر وہ یہ بات کہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، تو سمجھ جانا وہی دجال ہے، وہ جھوٹا ہے اور مکار ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد اور قیامت آنے تک، یعنی کہ میرے اور قیامت کے درمیان تم لوگوں میں سے 30 بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے۔ چھوٹے چھوٹے تو بہت سارے دجال پیدا ہوں گے، جیسے کہ آج کل جگہ جگہ پر پیدا ہو بھی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال آنے سے پہلے دنیا میں 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے۔ وہ سیدھا اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن یہ سب جھوٹے اور مکار ہوں گے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میں اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا ہے
میں ہی آخری نبی ہوں۔ پیارے دوستو، دجال آنے سے پہلے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے دجال کا ذکر منبروں اور محرابوں سے ہٹ جائے گا، یعنی کہ دجال کے بارے میں بتانا ختم ہو جائے گا، لوگ اس کو بھول جائیں گے۔ اور یہی نہیں، علماء کرام اپنی تقریروں میں، اپنے خطبوں میں دجال کے بارے میں بتانا بند کر دیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جب لوگ دجال کا ذکر بھول بیٹھیں گے تو پھر اس دنیا میں دجال کا ظہور ہوگا۔ اب دوستو، آپ کو دجال کے آنے کی ایک دم نزدیک کی نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا تو اس سے پہلے 3 سالوں میں اس دنیا میں کیا ہوگا۔ یاد رکھیں، دجال کے نکلنے سے یا ظاہر ہونے سے 3 سالوں کی کیفیت کچھ اس طرح کی ہوگی۔ دجال کے آنے سے پہلے کے 3 سال انتہائی سخت درجے کے ہوں گے۔ وہ 3 سال بہت ہی دکھ بھرے اور پریشانیوں کے سال ہوں گے، بہت ہی تکلیف دینے والے سال ہوں گے۔ دجال کے آنے سے پہلے کے 3 سالوں میں تکلیف کس طرح سے ہوگی آپ سمجھ لیجئے گا۔ پیارے دوستو، دجال کے آنے سے 3 سال پہلے، یعنی کہ پہلے سال میں 1/3 بارش کم ہو جائے گی، یعنی کہ عام طور پر جتنی بارش ہوتی ہے اس کا تیسرا حصہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ جب اس دنیا میں کھانے پینے کا انتظام بارش کے بھروسے ہی ہوتا ہے، اور اگر وہ کم ہو جائے گی تو پھر دنیا کیسے چلے گی؟ پھر اناج کی پیداوار کیسے ہوگی؟ انسانوں کے کھانے پینے کا انتظام پھر کس طرح سے کیا جائے گا؟ اس طرح سے دجال کے آنے سے 3 سال پہلے دنیا کا کھانے پینے کا نظام بگڑنے لگے گا۔ اس کے بعد دجال کے آنے سے 2 سال پہلے، یعنی کہ اس کے اگلے سال 2/3 حصہ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ جتنی بارش ہوا کرتی ہے، یعنی کہ اس کا آدھا حصہ ختم ہو جائے گا، اور آدھی ہی بارش اس دنیا میں آئے گی۔ پھر اس کے نتیجے میں کھانے پینے کا پورا نظام بگڑ جائے گا، لوگوں کو کھانے پینے کے لیے اناج ملنا مشکل ہو جائے گا۔ دوستو، دجال کے آنے سے 1 سال پہلے، یعنی کہ تیسرے سال، اس دنیا میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا، یعنی کہ برسات پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ اب آپ سوچئے، جب 3 سالوں تک بارش نہیں برسے گی تو پھر کس طرح سے دنیا میں اکال پڑے گا، کس طرح کا سوکھا پڑے گا، اور ایسے حالات میں لوگ کھانے پینے کے لیے مارے پھریں گے، اور اس وقت جو حالات ہوں گے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ لوگوں کو اس وقت روٹی کا ملنا، دانہ پانی ملنا بہت ہی مشکل کام ہو جائے گا۔ اب ایسی حالت میں جب دنیا کے حالات بگڑ چکے ہوں گے، اس وقت دجال کا ظہور ہوگا، یعنی کہ اس وقت دجال کا اس دنیا میں آنا ہوگا۔ اب جب دجال آ جائے گا، اس کے پاس کھانے کے اور روٹی کے پہاڑ ہوں گے، اس کے ساتھ میں پانی کا خزانہ ہوگا۔ پھر دجال اس کھانے اور پانی کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا، یعنی کہ وہ اس روٹی اور اس پانی کے لیے لوگوں سے سودا کرے گا اور لوگوں کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اگر مجھے مانو گے، اگر میرے اوپر ایمان لے کر آؤ گے تو میں تمہیں کھانے پینے کی چیزیں دے دوں گا۔ اب پیارے دوستو، آپ خود سوچئے، ایسے میں جب پوری دنیا میں کھانے اور پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور جن کا ایمان کمزور ہوگا اور جو دجال کے ظہور کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، وہ آسانی کے ساتھ دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے اور اس پر ایمان لا کر دجال کے ساتھ میں ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ان جیسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، اس طرح کے نہ جانے کتنے فتنے اس دنیا میں پیدا ہوں گے، مگر ہم کو اس سے بچنا ہے اور ہمارے لوگوں کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے سائے سے اور اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو اپنے ہر ایک مسلمان بھائی تک ضرور شیئر کریں۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔